बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा हिंदुज़म के मुताला का प्रोग्राम जारी है। तो इसमें पहले हिंदुज़म का तारफ़, फिर उनकी किताबें, उसका तारफ़, और आज हम उनके कुछ और पहलुओं पर बात करेंगे। इसके बाद इंशाअल्लाह फिर उनके जो देवता हैं उनके बारे में बात करेंगे कि उनके देवताओं के कितने दर्जे हैं, पहले दर्जे के देवता कौन हैं, दूसरे दर्जे के कौन, तीसरे दर्जे के कौन, और उनके क्या क्या औसाफ हैं। तो आज हम पहले जो बात करेंगे वो है उनका तसव्वुर तौहीद। तसव्वुर तौहीद सबसे बुनियादी और अहम तरीन तसव्वुर होता है, जो जैसा जिसका तसव्वुर अल्लाह पाक के बारे में होगा वैसा ही उसका रवैया होगा, वैसे ही उसके अमाल होंगे, चाहे वो फ़र्द हो चाहे वो कौम हो। अगर किसी फ़र्द या कौम का नज़रिया ये है कि अल्लाह पाक बेऐब, अच्छों को पसंद करने वाला, बुरों से नफ़रत करने वाला, किसी पर जुल्म ना करने वाला, हर बात का जानने वाला है, और एक दिन वो हिसाब लेगा, और उस हिसाब लेने में वो किसी किस्म की कोई सिफारिश या राय कबूल नहीं करेगा, तो उस फ़र्द या उस कौम का रवैया इंतहाई मुहतात होगा। जितना उसका ये तसव्वुर मजबूत होगा वैसा ही उसका किरदार मजबूत होगा। अगर किसी फ़र्द या कौम का ये तसव्वुर है कि मेरा खुदा खुद हर वक्त नशे में रहता है, जैसे इंद्र देवता, उसके सामने हर वक्त हूरें नाचती रहती हैं और उसके दरबार में 24 घंटे सारा साल मौसीकार नगमे गाते हैं, तो उस आदमी का आइडियल चूँकि ऐसा है, लिहाजा उस आदमी का अपना किरदार और रवैया भी यही होगा कि वो नशे को बुरा नहीं समझेगा, वो मौसीकी को पसंद करेगा और वो रक़्स को पसंद करेगा, बल्कि इसको इबादत समझ के करेगा। जैसा कि हिंदू लोगों में ये रवाज है कि वो मौसीकी और रक़्स को इबादत समझते हैं। वो इसलिए इबादत समझते हैं कि जिसको उन्होंने खुदा माना है, जिसको वो ज़मीन या आसमान में देवता मानते हैं, उसका अपना ये रवैया कि वो हर वक्त सोम रस, उसके नशे में रहता है। नशा उसको कह लें आप। सोम रस एक बूटी है जिसके बारे में अब वो तहकीक कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा कि ये कौन सी बूटी है, लेकिन किसी हद तक ख्याल है बंग के बारे में कि ये बंग का पौधा है, जो उसके पौधे की शक्ल वो देते हैं कि इस तरह का पौधा वेदों में बयान किया गया है। तो जो देवता खुद हर वक्त नशे में रहता है, मौसीकी हर वक्त उसके दरबार में जारी रहती है, रक़्स उसके दरबार में हर वक्त होता रहता है, तो उसके मानने वालों का तसव्वुर जो है खुदा के बारे में और उनका जो अपना अमली रवैया है वो भी ऐसा ही होगा। अगर किसी का खुदा ताला के बारे में ये तसव्वुर है कि जिसको मैं खुदा मानता हूँ, उसके कुछ प्यारे ऐसे हैं जिनकी बात वो टाल नहीं सकता, ये नहीं कि वो उसको मजबूर कर सकते हैं, वो सिर्फ उसको मोहब्बत की वजह से मजबूर हो जाता है, तो वो उनकी बात टाल नहीं सकता। या अगर मैं उसको नजराना दूँ, वो नजराना कबूल करके खुश हो जाता है। इस तरह मुझे वहाँ पर छुड़ाने वाले कुछ होंगे, मुझे सिफारिशी मिलेगा, तो उस आदमी का रवैया ये होगा कि सारा साल जो चाहे करो, जो मेरा सिफारिशी है उसको राज़ी रखो, फिर मुझे किसी बात का फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। मसलन लूथर कहता है, जो ईसाइयों के दो बड़े फ़िरके हैं, उनमें से जो नया फ़िरका बना तो 1525 में है, लेकिन वो तादाद के लिहाज से उसने कैथोलिक्स को, जो पुराने ईसाई थे, उनको क्रॉस कर लिया है और बहुत ज़्यादा क्रॉस कर लिया है। उसका कहना यह था कि तू ये समझ के सिर्फ ईमान से निजात है, इस बात पर ईमान ला कि मसीह जो हैं, यसू मसीह, जो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का इब्रानी में या आरामी ज़बान में नाम है यसू, यशू, यूशा, जोशवा, ये सारे एक ही नाम के मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं। तो वो कहता तू इस बात पर ईमान रख कि यसू मसीह मेरे गुनाहों के कफ़ारे के लिए सलीब पर चढ़ गया, तो तेरी निजात उसी तरह यकीनी है जिस तरह ख़ुद मसीह की निजात यकीनी है।
تو چاہے دن میں 1000 مرتبہ قتل کر، بدکاری کر، جو چاہے کر، لیکن تو اس بات پر ایمان رکھ کہ یسوع میرا کفارہ دے گئے، تو تیری نجات اسی طرح یقینی ہے جس طرح خود مسیح کی نجات یقینی ہے۔ تو اس کا میں حوالہ بھی ساتھ میں بول دوں، کیونکہ یہ بات بڑی عجیب سی ہے، کچھ دوستوں کو ہو سکتا بہت محسوس ہو کہ یہ کیا بات کر دی۔ تو یہ میراث الصدق کتاب اور ایک اغلاط نامہ، دو کتابیں یہ 1840 اور 1844 میں ہندوستان میں چھپی تھیں۔ تو پادری اردبیلی نے اس کا ترجمہ کیا تھا، دوسری مسٹر ڈارٹس کی ہے۔ تو یہ دونوں کتابوں میں لوتھر کے جو اقوال انہوں نے جمع کیے تھے ان میں سے یہ ایک قول ہے، اور اس کو مولانا عبدالحق حقانی نے تفسیر حقانی کی جو پہلی جلد ہے، جو مقدمہ ہے اس کا 8 جلدوں میں تفسیر ہے، تو اس کا جو مقدمہ ہے پوری ایک جلد ہے، تو اس میں انہوں نے یہ 2 دفعہ یہ قول اس کا نقل کیا ہے، اور دوسرے بزرگوں نے بھی نقل کیا ہے کہ یہ کتابیں تھیں، لیکن یہ 1844 میں دونوں کتابیں چھپی تھیں۔ ایک کا ترجمہ پادری اردبیلی نے کیا تھا، اس کا نام میراث الصدق، سچائی کا آئینہ، آئینہ صدق اس کو کہہ لیں۔ تو جس کا تصور خدا یہ ہوگا، اور ساتھ ہی آپ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ جو ان کے اصل بانی ہیں عیسائیت کے، وہ ہیں سینٹ پال جن کو کہتے ہیں، تو ان کا قول جو ہے انہوں نے تیتس کے نام اپنے خط میں لکھا ہے کہ پاکوں کے لیے سب کچھ پاک ہے۔ تو ان کا رویہ وہ ہوگا کہ ہم اپنے شفیع جو ہماری سفارش کرنے والا ہے، جو میڈیٹر درمیانی بھی کہتے ہیں یسوع کو، وہ کہ وہ درمیانی ایک ہی ہے، اللہ اور مخلوق کے درمیان جو واسطہ ہے وہ صرف ایک ہے، وہ یسوع ہے۔ تو کہتے ہیں درمیانی بھی ایک ہے، شفیع بھی ایک ہے، تو وہ شفیع کو وہ راضی رکھے گا۔ اور اگر کسی کو یہ گارنٹی مل جائے کہ تو جو چاہے کر، تو فلاں بات پر ایمان رکھ، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو کہے کہ تو دکانوں سے جتنی چاہے شاپنگ کر، اس کا بل میں دوں گا، تو پھر وہ کیوں نہ وہ دل کھول کے شاپنگ کرے گا۔ اسی طرح جس کو یہ گارنٹی مل گئی کہ تیرا خدا فلاں کی سفارش نہیں ٹال سکتا، بلکہ وہ اس کا اتنا لاڈلا اور پیارا ہے کہ عدالت کا کام باپ نے بیٹے کے سپرد کر دیا ہے، اور بیٹا اس وقت خدا باپ کے داہنی طرف بیٹھا لوگوں کی عدالت کر رہا ہے، تو اس بیٹے کے ساتھ وہ بنا کے رکھے گا، باپ کی تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور تصور یہ ہے کہ تم جتنے بھی گناہ کرو گے وہ تمہارے مخالفین کے کھاتے میں درج ہو جائیں گے قیامت والے دن، تمہارے گناہ مخالفین کو مل جائیں گے، مخالفین کی نیکیاں تم کو مل جائیں گی۔ تو ایسے لوگ دل کھول کر گناہ کیوں نہیں کریں گے؟ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا، ہندوؤں میں جو تصور خدا ہے اس کی بات کرنے سے پہلے جو بنیادی بات تھی وہ یہ تھی کہ جس کا جیسا تصور توحید ہوگا، اللہ میاں کو جیسا وہ سمجھے گا، وہ ویسا ہی رویہ اختیار کرے گا، شعوری طور پر بھی اور لا شعوری طور پر بھی۔ لہٰذا تصور توحید کے بارے میں انتہائی محتاط رہنا چاہیے، چوکنا رہنا چاہیے، اور جو قرآن مجید نے تصور بتایا ہے وہ تصور ہے اللہ پاک کے جو 99 اسماء حسنی ہیں۔ یہ 99 وہ ہیں جو احادیث میں بیان ہوگا یا قرآن مجید میں آ گیا دوسری کتابوں میں، لیکن جنہوں نے جمع کیے انہوں نے 1000 سے زیادہ جمع کیے ہیں اللہ پاک کے نام، ان کی بھی انہوں نے بنیاد بھی ساتھ بتائی ہے کہ یہ ہم نے فلاں جگہ سے لیے ہیں۔ بہرحال اگر آدمی جو قرآن مجید کے جو جلد ہوتی ہے اس کے اندر والی سائٹ پر جو اللہ پاک کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ترجمہ بھی لکھا ہوتا ہے، تو آپ اس اسماء حسنی کی جو فہرست ہے اس کو آپ اللہ پاک کا تعارف سمجھ لیں کہ جیسا اللہ اسلام نے بتایا ہے، جیسے اللہ کا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کرایا ہے، اس اللہ کی یہ 99 صفات ہیں۔ اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جس کو چاہتا ہے وہ بخشتا ہے، جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ یہ نفی شرک کے لیے ہے کہ وہاں پر کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ دوسری جگہ پہ فرمایا یوم اللہ بیع فیہ ولا قلۃ ولا شفاعۃ، اس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی بخشش کی، نہ کوئی جگری یار کام آئے گا، اور نہ کسی کی سفارش چلے گی۔ سفارش سے مراد ناجائز سفارش ہے، ورنہ تو انبیاء، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء، اولیاء، شہداء، جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا وہ سفارش کریں گے، وہ بالکل برحق ہے کہ رسول اللہ خود 3 دفعہ سفارش کریں گے۔ ایک شفاعت کبریٰ ہوگی جس کی وجہ سے یہ حساب کتاب شروع ہوگا، پھر آپ 3 دفعہ جنت میں جا کر بھی دوستوں کو نکالیں گے، لیکن وہ سارا کچھ اللہ کے حکم کے تحت ہے، جن کے بارے میں اللہ اجازت دے گا اور جب اجازت دے گا۔
ورنہ جو مادر پدر آزاد سفارش ہے مطلق ایبسولوٹ میڈیٹر کوئی نہیں ہے کہ جو بات کرے کہ جناب یہ تو ہمارے دامن گرفتہ ہیں، یہ ہمارے مریضوں میں ہیں، ہمارے چیلے ہیں، آپ ان کو کچھ نہ کہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، خدا کے پکڑے کوئی نہیں چھڑا سکتا تن۔ یہ غلط فہمی دل سے نکال کے پھر اعمال کرنے ہیں۔ تو جس آدمی کا تصور خدا یہ ہوگا وہ گناہ اس سے بھی ہوتے ہیں، کوئی پاک نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا فقرہ ہے بائبل میں، سفر ایوب میں، کہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا وہ راست کیسے صادق کیسے ہو سکتا ہے۔ تو بات تو صحیح ہے کہ ہر آدمی سے کوئی نہ کوئی گناہ تو ہو جائے، لیکن وہ بے فکری سے گناہ نہیں کرے گا۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ جو شاپنگ کرتا ہے وہ اپنی جیب دیکھ کے شاپنگ کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو کسی نے گارنٹی دے دیا کہ تم جو چاہے خریدو اس کا بل میں دوں گا، ایسی اس کی وہ نہیں وہ طریقہ ہوتا اس کا، نہ اس کی عادت ہوتی ہے۔ تو وہ سوچ سمجھ کے وہ اپنی جیب دیکھ کے کام کرتا ہے۔ اسی طرح جو اللہ کے بارے میں صحیح تصور رکھتا ہے اس کی مثال بھی ایسا ہے جو وہ اپنی جیب دیکھ کے شاپنگ کرے، کہ وہ سوچ سمجھ کے کرتا ہے کہ یہ گناہ ہے تو میں اس سے بچ جاؤں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کا تصور خدا کیا ہے ہندو حضرات کا۔ تو اس میں آج جو تعارف، اس کے بعد ہم جو اگلی دفعہ سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے ان کے دیوتاؤں کے بارے میں، حالات اور تعارف، اور یہ کائنات کیسے بنے اس بارے میں ان کا کیا نظریہ ہے۔ تو ویدوں میں جو توحید ہے نا وہ دو قسم کی ہے، ایک تو ہے خالص، ایک ہے جیسے درہم برہم لکھتے ہیں ہم، ایسے ہے اللہ پاک قادر مطلق جس کو کہتے ہیں، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، اس کا نام ان کے ہاں ہے برہما، برہما، چھوٹی سی زبر ہے میم کے اوپر، میم الف ماد نہیں ہے، وہ ہے برہم، جس کو سنسکرت میں برہما کہتے ہیں، وہ ہے قادر مطلق۔ جب تو اس کی بات آتی ہے تو وہ ان کی تو توحید اور شان بیان کرتے ہیں، وہ بالکل وہی ہوتی ہے جو اللہ پاک نے خود بیان کی ہے، جیسے قرآن مجید میں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے، جب تو اس کی شان بیان کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بارے میں ایک خرابی ہے ان کے ہاں کہ جیسے ہمارے صوفیہ مرتبہ احدیت میں اللہ تعالیٰ کو بے صفات ثابت کرتے ہیں، ایسے ہی وہ بھی وہ نرگن کہ وہ تنزیہ اور پاکیزگی اتنی زیادہ بیان کرتے ہیں کہ پھر اس میں صرف بھی کوئی باقی نہیں رہنے دیتے۔ یہ ان کا تصور ہے۔ احدیت کا جو مرتبہ ہے اس پر بھی بات انشاءاللہ ہوگی۔ یہ تنزلات ستہ جو 6 درجے ہیں، سٹیپس ہیں، کہ جیسے احدیت ہے، وحدیت ہے، فلانا ٹمکانا، یہ ساری باتیں یہ بھی آئیں گی اور پتہ چلے گا کہ یہ لی کہاں سے ہیں، چاہے کہیں سے گھوم کر آئی ہیں عباسی دور میں، لیکن ابتدا یہیں سے ہوئی ہے برے صغیر جو ہے یہ دنیا کا امام ہے۔ تو جب تو برہما کی بات کریں گے، جس کو برہم کہہ لیں آپ سمجھنے کے لیے، اصل میں برہما ہی ہے، اس کو تو وہ اتنی زیادہ تنزیہ اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں کہ اس میں صفت بھی کوئی نہیں مانتے، وہ کہتے بس وہ اس کو صرف وہی جانتا ہے۔ اور یہی لفظ یہوہ کا معنی جو یہودیوں میں ہے کہ لفظ یہوہ کا معنی یہ ہے کہ میں ہوں جو میں ہوں، اور یہی معنی ہے اللہ اکبر کا، کہ سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر کا معنی یہ ہے کہ وہ اس سے بلند ہے کہ کوئی اس کی صفت بیان کرے، اس کو کسی نے دیکھا ہے نہ، اس کی تصویر ہے نہ اس کا بلکہ جو جمعے کے خطبوں میں بعض حضرات پڑھتے ہیں وہ بالکل صحیح اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ لا ضد لہ ولا ند لہ، کہ نہ اس کے کوئی الٹ ہے کہ اسی سے سمجھ لیں، جیسے رات سے آدمی دن کا اندازہ لگاتا ہے، رات میں اندھیرا ہوتا ہے، دن میں روشنی ہوتی ہے، اس کی نہ کوئی ضد ہے نہ اس جیسا ہے، کوئی سمجھ نہیں سکتے اس کو، لا مثل لہ ولا مثال لہ، نہ اس کی کوئی مثال ہے نہ اس جیسا ہے، وہ ہے اس بس وہی یہوہ والی بات کہ میں ہوں جو میں ہوں بس۔ تو جب تو برہم کی بات کرتے ہیں تو اس وقت تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید بالکل ایسی خالص بیان کریں گے کہ اس میں صرف تک نہیں رہنے دیتے۔ لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ برہم نے تنہائی سے تنگ آ کر، یہ ایک اور محکمہ بھی یہ بات کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں اپنا کچھ حصہ الگ کر کے میں اس سے کچھ وجود بناؤں، تو اس نے پھر وہ فلاں وجود بنا دیا۔ میں نام اس لیے نہیں لیتا کہ ہمارا مقصد بات کو سمجھنا ہے، خوش و شاید اصرار کرنا نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ برہم نے خود اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اس نے سوچا کہ میں اپنے آپ میں سے کچھ اور وجود بناؤں، تو اس نے اس دنیا میں آ کر جنم لیا۔ تو جو اس کا پہلا جنم تھا وہ تھا برہما، نیمت ما، برہما،
ब्रह्म अलग है, ब्रह्मा उसकी मखलूक है जो उसने अपने आप को खुद ही पैदा किया, उसको कहते हैं ब्रह्मा। ये इसका अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह तारफ आ जाए। तो कहते हैं कि 3 वजूदों में उसने फिर जन्म लिया, एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक शिवा। ब्रह्मा जो है वो खालिक है, जो विष्णु है वो सस्टेनर है, वो राज़िक है, रब है, पालने वाला है, और शिवा जो है वो ज़िंदगी ख़त्म करने वाला, मौत का देवता हुआ। तो जब उसकी बात आती है तो फिर उसमें इंसानों जैसे औसाफ, उसमें इंसानी कमज़ोरियाँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें भी शामिल कर देते हैं। तो 2 किस्म की तौहीद है। एक तो जो ब्रह्म की है उसमें ये नक्स रह गया कि उसमें सिफ़ात की नफ़ी करती, ना उसमें कोई अच्छी बात है ना कोई बुरी बात है, बिल्कुल तंज़ीह पाक करके उसको सिर्फ नाम बाकी रहने दिया। जो मखलूक की वो जो 3 देवता, त्रिमूर्ति, तसलीस, ट्रिनिटी, जो भी उसको कह लें, जब उसकी बात आई तो फिर उन्होंने उसमें बहुत सारी वो मखलूक वाली कमज़ोरियाँ में उसमें शामिल, तो उनका तसव्वुर तौहीद नाक़िस है। जब आप मुख्तलिफ़ आयात उनकी पढ़ते हैं वेद की, तो उसमें तसव्वुर तौहीद जो है वो नाक़िस है। वो कहते हैं कि खुदा एक है, वो गैर मुतहर्रिक है, दिमाग से ज़्यादा तेज़ है वो, जो उस तक नहीं पहुंच सकते, कि पूरी दुनिया के दिमाग मिलकर भी उस तक नहीं पहुंच सकते। इसी तरह वो कहते हैं कि हज़ारों सरों वाला है, हज़ारों आँखों वाला है, हज़ारों पाँव वाला है। वो त्रिलोकी कायनात जो है, त्रिलोकी इसलिए कहते हैं, आसमान, फ़िज़ा और ज़मीन, 3 वो जहान मानते हैं, त्रिलोक, 3 जहान। तो वो कहते हैं कि त्रिलोकी को हर तरफ से घेरे हुए हैं। अब 1000 की जो फिगर है, इसका भी मतलब समझ लें। एक जगह दूसरी जगह आता है कि उसके महल के 1000 दरवाजे हैं, तो उसका मतलब उन्होंने ये बयान किया कि हर शख्स उस तक रसाई हासिल कर सकता है, ये मतलब है उसका। तो 1000 आँखों का मतलब है कि वो हर तरह से बाखबर है, देख रहा है वो हर चीज़ को। जैसे समीउन बसीर जो हम कहते हैं कुरान मजीद में, तो 1000 से मुराद होगी। जैसे इस्लाम में 7 और 70 और 700 का अदद है कसरत को बयान करने के लिए, इसी तरह के यहाँ 1000 का अदद है कसरत को बयान करने के लिए, कि वो 1000 सरों वाला है, मतलब अक्ल बेहिसाब, 1000 सर में 1000 दिमाग होगा। 1000 आँखों वाला है, समी है, बसीर है वो। 1000 पाँव वाला है, कवी है, ताकतवर है वो। मतलब ये कि अब उन्होंने कहा दूसरा तसव्वुर जो सामवेद में, वो कहता है, ए खुदा तू हमारा बाप, हमारा भाई और हमारा दोस्त है। जैसे कुरान में कहते हैं ना कि अल्लाह जो है वो लतीफ़ों बेइबादे, कि बहुत मेहरबान है मखलूक पर। इस तरह की बातें मतलब वो कहते हैं, वो एक है, तन्हा एक, ये तो है ब्रह्म। तमाम माबूद उसमें एक हो जाते हैं, कि जितने भी देवता हम मानते हैं वो सारे के सारे उसकी मखलूक हैं। और उनका जो निजात का तसव्वुर है कि रूह जो है वो रूह आज़म में वो फना हो जाए, उसमें दाखिल होकर फना हो जाए, उसको वो कहते हैं कि ये उसको निजात हो मिल गई, अब वो दोबारा जन्म नहीं लेगा। अवागौन जो है, तनासख, वो भी बात आएगी आगे, उसका वो चक्कर वो उसके हिसाब से ख़त्म हो जाता है और वो निजात पा जाता है। जो निजात है वो कहते हैं कि रूह जो है वो रूह आज़म में जमा हो जाए, तो वो कहता है कि तमाम देवताओं से एक माबूद में जमा हो जाते हैं। सही इल्म दीन के जानने वाले 33 देवताओं के बारे में ये समझते हैं कि वो सिर्फ एक ही में मौजूद हैं। और ये टर्मिनोलॉजी मैंने कहा था कि कुरान मजीद में आता है, ये लगता यूँ है कि सारे काफिरों ने कहीं मिलकर मशवरा किया कि ये बात करनी है, तो इनके ख्यालात आपस में मिलते जुलते हैं। तो अब आप देखेंगे जो ईसाइयों में फ़िक्रा ये है कि मैं मसीह में ज़िंदा हूँ, उनका फ़िक्रा ये है। और इनका फ़िक्रा ये है कि सारे देवता एक ही में मौजूद हैं और उसी के ज़रिए अपने सही और फितरी फ़राइज़ अंजाम देते हैं। इससे पता चला कि उनके पास जो कुछ भी है अपने माबूदों को और देवताओं के पास वो अताई मानते हैं, ज़ाती नहीं मानते। लिहाजा ये ज़ाती और अताई वाला कोई नया मतलब को फ़लसफ़ा नहीं शुरू हुआ, ये पुरानी बात चली आ रही है। वो सारे जो मुशरिक थे वो अपने देवताओं की तमाम खुसूसियात को अताई मानते थे। इसी तरह आगे उनके जो हैं दूसरे तसव्वुरात जो हैं, ज़मीन आसमान कैसे बना, अगली दफ़ा इंशाल्लाह करेंगे बात, ताकि बात एक दफ़ा मुकम्मल हो जाए। अब ज़ात बात है, उनके 4 ज़ातें हैं। सबसे आला ज़ात जो है उसको वो कहते हैं ब्राह्मण। वेद में लिखा है, ये ऋग्वेद में भी है, यजुर्वेद में है, अथर्ववेद में भी है, कि ब्रह्म परमात्मा के मुंह से, अल्लाह के मुंह से पैदा हुए, क्षत्रिय बाजुओं से, जो फौजी हैं उनके वो बाजुओं से पैदा हुए हैं। वेश
رانوں سے پیدا ہوئے ہیں اور شودر پاؤں سے پیدا ہوا ہے. اسی طرح ان کے مرتبے ہیں کہ سب سے اعلیٰ براہمن ہے، پھر اس کے بعد کشتری ہے کیونکہ وہ قوم کا محافظ ہے، فوجی ہے، اور یہ اس کے بعد یہ ویش ہے جو زمیندارہ اور یہ تجارت کرتے ہیں، اور شودر ان سب کا خادم ہے. تو ان کی 4 ہیں ذاتیں، اور ان 4 ذاتوں کو وہ مذہباً دینی طور پر وہ کیٹیگری تسلیم کرتے ہیں، لہٰذا ان میں ذات پات کا سسٹم کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کے یہ دین کا حصہ ہے. جیسے جب تک اسلام باقی ہے پھر کلمہ توحید باقی ہے، اسلام ختم ہوگا تو کلمہ توحید ختم ہوگا، ورنہ نہیں. اسی طرح ذات پات کا سسٹم ان کے دین کا حصہ ہے، لہذا وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہندوؤں میں. اب جو برہمن ہے ان کا کام یہ ہے کہ وہ کوئی کمائی نہ کریں، روٹی نہ کمائیں، وہ صرف علم دین حاصل کریں اور علم دین آگے پھیلائیں. ان کے تمام معاشی اخراجات کی ذمہ داری باقی 3 قوموں کی. اسی طرح جو شودر ہیں ان کو کام صرف اور صرف پہلی 3 قوموں کی خدمت کرنا ہے، اور اس میں ان کو یہ منع کر دیا گیا ہے کہ آپ نے دین کی بات نہیں سننی، آپ نے قطعاً اس کے قریب تک نہیں جانا. اگر کسی شودر کے کان میں وید کا فکرہ پڑ گیا تو اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جاتا تھا. اب یہ ذات پات جو ہے اگرچہ ان کے دین کا حصہ ہے، لیکن اب جو ان کے رہنما جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ملک کی ترقی میں صرف ذات پات ہی رکاوٹ ہے، جب تک اسے جڑ سے نہیں اکھڑا جاتا ہمارے ملک کی نجات نہیں ہو سکتی. ایم سی راجہ وہ ان کے ممبر اسمبلی تھے. وہ نارائن سوامی کہتے ہیں کہ ذات پات کی تفریق ہی ہمیشہ ہندوؤں کی تباہی کا باعث رہی ہے. سوسائٹی کے جسم میں ذات پات، گھن کے کیڑے ہیں، یہ دیمک جو لگی ہوتی ہے نا، کیڑا لگ جاتا ہے تو وہ گن جس کو کہتے ہیں کہ سوسری لگ گئی وہ کہتا ہے یہ ساری ہمیں کھا گئے. ایک اور ہندو کہتا ہے کہ اگر ہم ہندو قوم کو دنیا میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے ذات پات کو دور کرنا چاہیے. ہندو قوم کو سمجھ لینا چاہیے کہ ذات پات کا مسئلہ یقیناً تباہی کا راستہ. لال لاجپت رائے، جس نے تاریخ پڑھی ہے پاکستان کی بننے کی، اس میں لالا لاجپت رائے کا اس نے نام بھی پڑھا ہوا جو کانگریس کے لیڈر تھے. وہ کہتا ہے کہ جنم سے پیدا ہوئی اونچ نیچ جھوٹی اور غلط ہے. یہ بات کہ فلاں آدمی فلاں خاندان میں پیدا ہو گیا ہے اور اس وجہ سے وہ اعلیٰ ہے یا اس وجہ سے وہ گھٹیا ہے، کہتا ہے یہ بات ہی غلط ہے. بھائی پرمانند اس کا نام تھا، اور کہتا ہے کہ انسان سب برابر ہے. خود جو گاندھی ہے اس نے کہا تھا کہ اگر ہندو دھرم نے زندہ رہنا تو وہ ذات پات کے بغیر ہوتا. کہتا ہے اس وجہ سے یہ زندہ نہیں رہ جائے گا، مطلب ختم ہو جائے گا. لیکن یہ ساری ہیں باتیں، یہ صرف لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، عوام میں بغاوت کو ختم کرنے کے لیے، ان کے تھوڑی سی اشکشوئی جس کو کہتے ہیں کرنے کے لیے، ورنہ یہ ان کے دین کا حصہ. یہ ذات پات ختم قطعاً نہیں ہو سکتی. اس کے بعد اس کا تھوڑا سا یہ عورتوں کے بارے میں جو ہمیں مشورے دیتے ہیں مسلمانوں کو، ان کے اپنے دیکھیں کہ کیا ان کے ہیں حالات. عورت خواہ نوجوان لڑکی، ایک بالغ دوشیزہ یا ایک بوڑھی عورت ہو، وہ خود مختاری سے گھر کے اندر بھی کام نہیں کر سکتی. نوجوانی میں اسے اپنے باپ کے اختیار میں اور جوانی میں اپنے خامد کے اختیار میں رہنا چاہیے. جب خامد مر جائے تو اسے اپنے بیٹوں کی حفاظت میں رہنا چاہیے. اسے خود مختاری کو پسند نہیں کرنا چاہیے. دوسری جگہ اسے اپنے باپ، شوہر، بچوں سے علیحدگی کی خواہش نہیں کرنی چاہیے. ان سے علیحدہ ہو کر وہ دونوں خاندانوں کے لیے بدنامی کا باعث بنتی ہے. وراثت کے بارے میں ان کا اصول یہ ہے کہ ماں باپ کی تمام دولت بڑا بیٹا لے، چھوٹا اور درمیانہ بھائی سب سے بڑے بھائی سے اپنا خرچہ لیں، جس طرح وہ والدین سے پرورش پاتے تھے. بیٹا اگر لاولد مر گیا ہے تو اس کی ماں اس کی دولت لے گی ساری. جو شخص بیٹا نہیں رکھتا اس کی تمام دولت نانی کو ملے گی. 2 حصے باپ کو، 1 حصہ نانا کو ملے گا. اس طرح ان کے مختلف ان کے جو قوانین ہیں، تو ان میں ہمیں زیادہ دلچسپی کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ ہم اصول سمجھنا چاہتے ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ اصول جو ہیں یہ اس وقت دنیا میں قابل عمل ہیں نہیں ہیں، ان کا تصور خدا صحیح ہے، غلط ہے، ناقص ہے، مکمل ہے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے. جو ثبوت، جو دلیل ہم کرنا چاہتے ہیں پیش، تو یہ ہے کہ صرف اور صرف اس وقت دنیا میں اسلام ایک ایسا دین ہے
جس کے پاس سند متصل کہ وہ جس نبی سے منسوب ہے وہاں سے لے کر آج تک درمیان میں کبھی ایسی رکاوٹ نہیں آئی کہ دنیا سے مسلمان ختم ہو گئے ہوں یا قرآن ختم ہو گیا ہو۔ سند متصل ہے، لگاتار لڑی جڑی ہوئی ہے۔ دوسری بات کہ تواتر حاصل ہے، ایک آدمی نہیں بات کر رہا کہ یہ قرآن مجھے ہی رسول اللہ نے علیحدگی میں دیا تھا اور یہ قرآن ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ہر دور میں 1400 سال کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا کی کتاب ہے اور اس کا متن محفوظ ہے اور اس متن کے علاوہ کوئی متن نہیں ہے۔ سند متصل اور تواتر صرف قرآن کو حاصل ہے، یہ بھی کوئی بہت بڑی دلیل نہیں ہے۔ جو اصل دلیل ہے اسلام کی کہ دلائل جو عقل کے لحاظ سے ہیں ان کے لحاظ سے بھی اسلام پوری دنیا کے مذاہب کے مقابلے میں غالب ہے، اور جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دلائل کی روح سے غالب رہیں گے۔ اور جو بھی آدمی مذاہب کو پڑھے، جس کی وجہ سے ہم نے یہ مذاہب کا مطالعہ شروع کیا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا دین جو ہے اسلام یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی کیا پوزیشن ہے، دوسرے مذاہب کی کیا پوزیشن ہے۔ مسلمان جو کہتے ہیں کہ صرف اسلام سچا ہے تو ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ صرف اسلام سچا ہے۔ ویدوں کی بات آپ سے ہو چکی پہلے پروگرام میں یا دوسرے پروگرام میں کہ وید 12 دفعہ دنیا سے گم ہو چکے ہیں۔ وید 1 ہے، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں یا 1131 ہیں، ابھی تک ان کا فیصلہ نہیں ہوا، صرف 5000 سال ہوئے ہیں یہ جھگڑا چل رہا ہے۔ کب لکھے گئے، کس نے لکھے، وہ کہتے ہیں رشیوں نے لکھے، جو ہمارے سینٹ تھے، ولی تھے، انہوں نے لکھے ہیں، لہٰذا یہ خدا کا کلام نہیں ہے، یہ وہ خود مانتے ہیں۔ چاروں وید آپس میں ٹکراتے بھی ہیں، مختلف بھی ہیں، متن ان کا مختلف ہے، ایک دوسرے کی بات کو رپیٹ بھی کرتے ہیں، متن مختلف بھی ہے، منتر بھی مختلف ہیں، کسی کے چھاپے میں وید کے منتر کم ہیں، کسی کے چھاپے میں اسی وید کے منتر زیادہ ہیں۔ اسی طرح ان کے بعد جو ہندوازم کے بعد جو پرانا دین ہے وہ صاحب کتاب لوگوں کا وہ یہودیت ہے۔ یہودیت میں بھی تورات جو ہے 6 دفعہ گم ہو چکی ہے دنیا سے، کہ اس کا نام و نشان مل گیا تھا، اور ایک دفعہ 357 سال کے بعد ملی تھی یہ اسٹور سے۔ یہ بھی وہ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے۔ اسی طرح عزرا جو تھے سیدنا عزیر علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے جب دنیا سے تورات ختم ہو گئی، ناپید ہو گئے، نام و نشان تک نہ رہا، تو انہوں نے اپنے حافظے سے یہ لکھوائی تھی، اسی وجہ سے وہ ان کا ادب بے انتہا کرتے ہیں۔ یہ بھی ان کا بیان ہے، تاریخی ثبوت نہیں اس کا کوئی۔ اناجیل جو ہیں ان کے بارے میں، اب ان کے بعد جو بہت مشہور مذہب ہے دنیا میں وہ عیسائیت ہے، تو اناجیل چاروں یہ وہ خود مانتے ہیں کہ ایک تو یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو اصل صحابی تھے 12 شاگرد، ان میں سے ایک تو مرتد ہو گیا تھا جس نے ان کو پکڑوا دیا تھا، 11 جو ہیں ان کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ یہ 4 آدمی جن کے نام سے منسوب کی گئی ہیں ان کے بارے میں وہ صاف کہتے ہیں، مطالعاتی اشاعت پڑھ لیں، قاموس الکتاب پڑھ لیں، جو ان کی اردو میں کتابیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ انگریزی میں ان کا جو پڑھیں، چلو میں وہ بعد میں بات کرتا ہوں، یہ قاموس پڑھ لیں آپ۔ مطالعاتی اشاعت جو ہے پروٹیسٹنٹس نے چھاپی ہے، مطالعاتی اشاعت لاہور سے پاکستان بائبل سوسائٹی سے، وہ پڑھ لیں، اس میں صاف لکھا ہوا کہ ان کتابوں کے مصنفین کا نام ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اب جب مصنف کا نام ہی معلوم نہیں تو اس کا نبی ہونا کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ نبی کے بغیر یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے خدا نے یہ ہدایت دی ہے؟ یہ تو صرف نبی کا منصب ہے کہ اللہ اس پر وحی نازل کرتا ہے۔ اب جو انگریزی میں ہے ان کا مطالعہ، جو بھی دوست مطالعہ مذاہب کرنا چاہتے ہیں وہ انگریزی ضرور پڑھیں۔ انگریزی میں جو مذاہب کا مطالعہ یا مذاہب کی کتابیں وہ زیادہ ہیں پوری دنیا میں، اور تمام مذاہب جو مختلف زبانوں کے ہیں ان کے بھی ترجمے انگریزی میں ہو چکے ہیں، اور بڑے بڑے معتبر لوگوں نے کیے ہیں، یونیورسٹیز کے لیے کیے ہیں، مثلا آکسفورڈ، کیمبرج، ان یونیورسٹیز کے لیے انہوں نے کیے ہیں، اور ان یونیورسٹی کا دلچسپی اتنی ہے مذاہب میں کہ امریکہ کی یونیورسٹی نے پہلے پی ایچ ڈی کروائی ہے دیوبند پر ایز اے ہول تحریک پر، اس کے بعد ایک امریکی ادارے نے اور ان کو کئی اور امریکی اداروں نے فنڈ دیا تو ڈاکٹر اوشا سانیال سے انہوں نے مولانا احمد رضا خان پر پی ایچ ڈی کروائی، کہ 2 گروپ ہیں حنفیوں میں ہندوستان پاکستان میں بڑے، بریلوی اور دیوبندی، دونوں پر انہوں نے پی ایچ ڈی کر، یہ ہے ان کی تحقیق کا عالم۔ جب آدمی کتاب پڑھتا ہے تو اس میں بہت ساری معلومات اس کو ملتی ہیں۔ تو اس کا جو بائبل ہے اس کے بارے میں 2 قسم کی کتابیں ہیں، ایک ہے ہائر کرٹیسزم، وہ ڈیل کرتی ہے اس بات کو کہ اس کتاب کا جو مصنف لکھا گیا ہے کہ اس کتاب کا فلاں مصنف ہے، کیا یہ ثبوت ہے اس کا؟ تو جو کتاب کا متن اور مصنف
اس کے بارے میں، اس کی اتھینٹسٹی کو، اس کے مصدقہ ہونے کو جو چیک کرتا ہے علم، اس کو کہتے ہیں ہائر کرٹیسزم، تنقید عالیہ، اور ایک ہے لوور کرٹیسزم، تنقید سافلہ۔ وہ لفظوں کو ڈیل کرتا ہے کہ یہ کتاب کے جو لفظ یہ عالم لکھا ہوا ہے کیا یہ اصل نسخوں میں تھا؟ تو دو قسم کے تنقید ہے، دو قسم کے لوگ کتابیں لکھنے والے ان کے، اور اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں تو آپ کے 14 نہیں زیادہ طبق روشن ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ چلے گا یہ قرآن جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا ویلیو ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی کیا ویلیو ہے۔ اور جو ہمارے دوست ایک آرام سے بات کر دیتے ہیں یہ احادیث تو بہت سالوں بعد لکھی گئی، فلاں ہے یہ وہ، ان کو بھی ان کی قدر معلوم ہوگی کہ تم ماسیوں کو رو رہا ہے، ادھر تو ماں کا ہی جھگڑا پڑا ہوا ہے، سمجھ آئی نا جی۔ یہ ہماری احادیث اور اناجیل وغیرہ کی، تورات وغیرہ کی، یہ ویدوں کی اتنی سند بھی میسر نہیں ہے جیسی ہمارے ہاں مان گڑھ روایات کی۔ مان گڑھ روایات میں یہ تو لکھا، میں کہتا ہوں فلاں نے اس نے بیان ہے، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، تو کچھ تو لکھا ہوتا ہے نا یار۔ وہ تو صاحب کہتے ہیں کہ ان کے لکھنے والے ریشی تھے، پتہ نہیں کون سے۔ اب وہ کہتے ہیں ویاس نے یہ مرتب کیے، ایڈٹ کیے ہیں، تو ویاس ہوئے ہیں بہت سارے، کس ویاس نے کیے ہیں کچھ نہیں پتہ۔ تو بھائی جو سرمایہ آپ کے پاس ہے قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، فقہ کی شکل میں، اس کی آپ قدر کریں۔ اس کو جب آپ مذاہب کا مطالعہ کریں گے تو تب آپ کو ان کی ہیروں کی قدر ہوگی، ورنہ آپ شیشے کو ہیرے کے برابر ہی سمجھتے رہیں گے۔ جب آپ کو پتہ چلے گا کہ جو چیز یہ تھی یہ خالی شیشہ تھا، شیشے کی ایک گولی تھی، یہ ہیرا ہے، یہ اصلی والا۔ یہ اس کو ٹیسٹ کر لیا ہم نے کہ صرف جو معیار ہیں عقلی معیار، ان پر صرف اور صرف اسلام پورا اترتا ہے، قرآن پورا اترتا ہے، رسول کریم کی رسالت سچائی ثابت ہوتی ہے، باقی کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، باقی سب کے پاس باتیں، اور ان کے پاس مارکیٹنگ کے ٹولز ہیں۔ ہندوازم نے کہا کہ ہر وہ شخص، کیونکہ ان کے ساتھ تو ہندو کی تعریف ہی نہیں ہو سکی، جو پہلا ہمارا پروگرام تھا اس میں یہی تھا کہ ساری دنیا ان کو ہندو کہتی ہے، وہ اپنے آپ کو ہندو مانتے ہیں، لیکن وہ جو پنڈت تھا جس کا یہ مناظرہ ہوا تھا اس سے مرزا قادیانی سے، اس نے صاحب کہا، اس نے کہا ہندو نام ہمیں نہیں قبول، ہندو تو چور اور غلام کو کہتے ہیں فارسی میں، ہمیں نہیں یہ قبول، ہمیں آریہ کہو۔ چلو انہوں نے باقیوں نے ہندو کو ہندو مان لیا۔ اب ان سے پوچھا گیا بھائی ہندو کس کو کہتے ہیں، کہ انہوں نے اتنی زیادہ انہیں پریشانی ہوئی ڈیفینیشن بیان کرنے میں، انہوں نے کہا ہندو وہ ہے جو اپنے آپ کو ہندو کہے، جو توحید پرست ہیں وہ بھی ہندو، مشرک ہیں وہ بھی ہندو۔ مسلمانوں نے آ کر ان کو ہندو کا نام دیا، ہند کا نام دیا، ملک ایک کیا۔ ان کے نام کا بھی یہ احسان مسلمانوں کا ہے، اور ملک کو ایک کرنے کا احسان بھی مسلمانوں کا ہے۔ ان کی یہ پوزیشن ہے۔ اب آ گیا یہودی، یہودیوں کا نام ہی نہیں یہودی، یہ تو ان کا نام بنی اسرائیل تھا، پوری دنیا میں یہودی مشہور ہو گیا، یہودا جو چوتھے بیٹے تھے حضرت یعقوب کے، ان کی وجہ سے، مگر نام ان کا بھی کچھ اور ہی ہے۔ یہ کرسچین جو ہیں ان کو انہوں نے انطاکیہ والوں نے تنزن کہا تھا، بلکہ گالی دی تھی انہوں نے کہ یہ آ گئے بڑے مسیح کے ماننے والے، انہوں نے اس کو نام کے طور پر قبول کر لیا۔ یہ صرف اسلام ہے جس میں قرآن میں جس میں لکھا کہ میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، سماکم المسلمین، میں نے مسلمان تمہیں کہا۔ اس میں ہر چیز کی سند ہے، قرآن خود بتاتا ہے، کوئی کتاب نہیں بتاتی میں کہاں سے آئی ہوں، صرف قرآن بتاتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، جبریل مجھے لے کر آئے، محمد رسول اللہ کا لے کے آئے، اور لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگ کتنے تا قیامت۔ یہ کام کرنے، یہ نہیں کرنے، ایک متن ہے، سند متصل ہے، تواتر ہے اس کے پاس، تو یہ صرف اور صرف یہ قرآن مجید اور اسلام اور رسول کریم علیہ السلام ان ہی کا یہ مقام اور منصب ہے کہ وہ محفوظ ہیں، ورنہ کسی نبی کی رسالت محفوظ نہیں، کتابیں محفوظ نہیں۔ یہ تو قرآن کا احسان ہے، ان کو نبی ثابت کر دیا، ورنہ ان کے ماننے والوں کی کتابوں میں ان کے جو حالات لکھے ہیں ان سے وہ نبی ثابت نہیں ہوتے۔ تو ان چیزوں کی قدر کرنی چاہیے ہمیں، قرآن مجید کی، احادیث کی اور فقہ کی، کہ یہ ہمارے پاس ایک ایسا ذخیرہ ہے کہ جو رسول کریم علیہ السلام نے سنایا تھا کہ میں تمہیں ایسی تعلیم دے کے جا رہا ہوں کہ تمہاری راتیں بھی تمہارے دن کی طرح روشن ہوں گی، تو وہ یہ ہے دلائل کی وجہ سے۔ جو بھی ضرورت آپ کو ہے آپ کو دین فراہم کرتا ہے کہ بھئی دین کا کوئی مسئلہ یہ اس کا حل ہے، دنیا کا کوئی مسئلہ یہ اس کا حل ہے، تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اور مطالعہ مذاہب کے ہمارے اس پروگرام کا مقصد بھی صرف یہ ہے تاکہ اسلام کی سچائی زیادہ روشن ہو کر سامنے آ جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔